इमरान खान साहब ने कहा कि आप अपने शहरों में निकलें, हमने देखा पूरा पाकिस्तान चौक हो गया। अवाम की एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जो वो चाहते हैं वो उनको तहरीक इंसाफ डिलीवर करके दे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज हमने अपने इस प्रोग्राम में एक शख्सियत को दावत दी है। बहुत इम्पोर्टेंट है काम उनका, और उन्होंने काम वो किया है, पाकिस्तान के नौजवानों को जिस तरीके से चैनलाइज किया, सोशल मीडिया की जो इम्पोर्टेंस है उसको जिस तरीके से इस्तेमाल किया है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरसलान, जो पीटीआई की सोशल मीडिया जो कैंपेन है, जो टीम है, उसको लीड करते हैं। और पीटीआई उन जमातों में, पाकिस्तान की गालबन उन जमातों में तो नहीं, वाहिद वो जमात है जिसने सोशल मीडिया को बिल्कुल जितनी उसकी ताकत है उसके मुताबिक इस्तेमाल किया और पैगाम जो है नौजवानों तक पहुंचा। और उसका हमें देखने में मिलता है रिजल्ट कि इमरान खान साहब का जो मैसेज है वो कितनी तेज़ी से जाता है मुख्तलिफ हलकों में, सोसाइटी के मुख्तलिफ तबकात में। आज डॉक्टर अरसलान से पूछेंगे कि उनका ये एक्सपीरियंस कैसा है, और एक और सवाल उनसे करेंगे कि जिस तरीके से सोशल मीडिया लोगों की ज़रूरत बनता जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो चीज़ों को ब्लैकआउट करता है अपने मफादात की वजह से, अगर ये सूरत हाल ऐसी रही तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो इररेलेवेंट हो जाएगा मेन स्ट्रीम मीडिया। तो डॉक्टर अरसलान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी इंतहाई मसरूफियत के बावजूद हमारे लिए टाइम निकाला। वेलकम टू द शो। और मेरा जो पहला सवाल आपसे है वो यही, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस वक्त आपको मुश्किलात कितनी का सामना है, क्योंकि आपके घर पे रेड भी हुआ, आपको परेशान करने की भी कोशिश की गई। तो सबसे पहले ये बताइए कि इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्या हाल है समी साहब, कैसे हैं आप? बड़ी खुशी आपने इनवाइट किया। अच्छा, एक तो थोड़ी सी मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है उसको अब जिब्रान इलियास हैं जो कि लीड करते हैं। अलबत्ता ये कि एक कह लें कि वो हमारे माशरे में ये होता है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बहरहाल बुज़ुर्ग होते हैं, तो बस इज़्ज़त देते हैं टीम के लोग। और अभी तक मैं एक तरह से इन्वॉल्व हूँ इस सारी चीज़ में, अदरवाइज लीड जो हैं वो जिब्रान इलियास करते हैं। तो खैर, दैट्स फाइन। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, जो आपने बात की, देखें मुश्किलात की बात, तो एक घर की रेड या ये सारी चीज़ें, ये तो जिस दिन मैंने, आपको याद होगा, मैंने एक फेसबुक के ऊपर बड़ी डिटेल एक इसका रिस्पॉन्स दिया था, और अलबत्ता दुख हुआ था, बिल्कुल दुख हुआ था, क्योंकि दुख इस वजह से हुआ था कि जब इंसान ने कुछ किया ना हो और एक फजूल की एक हरासमेंट की एक्सरसाइज हुई, और वो बिल्कुल दुख हुआ। लेकिन बहरहाल उसमें ये है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो बड़ी जल्दी क्लियर भी हुई, और वही बात है कि आगे इतनी चीज़ें हैं, इतने चैलेंजेस हैं कि आप अगर पीछे ही देखते रहें और पीछे ही अगर देखते रहें कि क्या अवामिल हुए, किस तरह हुआ, तो फिर जिसे कहते हैं बंदा आगे नहीं चल सकता। तो आई थिंक बहुत बुरा एक्सपीरियंस था और ख़ास तौर पे मेरी फैमिली के लिए, लेकिन वी हैव मूव फॉरवर्ड, और आगे के चैलेंजेस और आगे की चीज़ें जो हैं उसको हम देख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जब ये सोशल मीडिया, अभी तो सूरत हाल ये है कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखते ही नहीं है कि जलसों का क्या टाइम है, कौन सी जगह पर होगा, जो प्लानिंग है सारा, जो उसका जो स्केड्यूल है वो आ जाता है सोशल मीडिया पर, और हर आदमी को पता चल जाता है और वो वहाँ पर पहुँच जाता है। आपको अंदाज़ा था जब आप इसमें आए सोशल मीडिया में, और आपने ये तहरीक इंसाफ के लिए ये जब शुरू किया, तो आपको अंदाज़ा था कि इतना पावरफुल मीडियम बन जाएगा, पावरफुल मीडियम है, रिस्पॉन्स लोगों का? व्हाट वाज योर थॉट्स? देखिए समी साहब, ये जब शुरू हुआ था 2008 के अंदर ये फिनोमिनन, और आपको पता है पीटीआई ने इसमें लीड ली थी, तो ऑब्वियसली उस वक्त ही अंदाज़ा तो था कि ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट होती जाएगी। जूँ जूँ मोबाइल फ़ोन की इंग्रेस बढ़ रही है, जूँ जूँ आपके इंटरनेट की एक्सेस जो है वो
پیریفری میں جا رہی ہے, زیادہ سے زیادہ لوگ انٹرنیٹ اسمارٹ فون یوز کر رہے ہیں, تو آبویس بات ہے کہ سوشل میڈیا کی نے جو ہے وہ رول اپنا ادا کرنا ہی کرنا ہے. لیکن ایک چیز جو کہ میرا خیال میں جو کہ بہت اسٹانشنگ ہے, جو کہ پچھلے کچھ ایک ماہ بلکہ 6 ہفتے میں کہہ لیں کہ جو کہ اسٹانشنگ ہے, وہ یہ ہے کہ جو ٹریفک ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ وہ ڈبل تقریباً ہو چکی ہے. اتنی زیادہ کبھی بھی پولیٹیکل اویئرنیس سوشل میڈیا کے اوپر نہیں تھی جو اس وقت ہے. اس وقت جتنے لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں پولیٹیکل ڈسکشن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یوزر نمبر بڑا ہوگا, یوزر نمبر تقریباً سملر ہے, لیکن وہ لوگ جو پہلے انٹرٹینمنٹ کی طرف دیکھ رہے تھے, شاید سپورٹس کی کنورسیشنز میں انوالو تھے, شاید اپنے پرائیویٹ گروپس کے اندر بات چیت کر رہے تھے, سب کے سب اس وقت جو ہے وہ اتنا پولیٹیسائز ہو چکا ہے ماحول کہ سارے کے سارے جو ڈسکشن ہے وہ آ گئی ہے کہ اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, کس طرف جا رہے ہیں ہم, جو ٹوٹلی اس طرف چلا گیا ہے. اور اس کی ہی وجہ ہے کہ لوگ اس وقت جو ہے سوشل میڈیا کو ایز فرسٹ سورس آف انفارمیشن لے رہے ہیں, اور جو آپ نے کہا جس طرح جلسے کی انفارمیشن ہے, باقی چیزوں کی, وہ سب سے پہلے وہ اپنے اسمارٹ فون میں دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کی انفارمیشن کہاں سے ملی. میرا خیال میں یہ چیز جو ہے یہ آگے جتنے بھی آگے جائے گی, اور لوگ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور باقی سارے, یہ ان سب کے لیے ایک لرننگ کرو ہے, اور وہ سب یہ دیکھیں گے کہ اس میڈیم نے آگے مزید رول پلے کرنا ہے, اور اس میں ہر ایک کو اپنی انوویشن لے کے آئے گا, تو پھر ہی وہ کوپ وتھ کرے گا جس طرح سے تیزی سے چیزیں آگے جا رہی ہیں. اچھا ارسلان صاحب, بہت سارے لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں, جیسے آپ ابھی خود بھی بول رہے ہیں کہ ٹریفک ڈبل ہو گئی ہے. اب اتنے زیادہ جب سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں میسج آتے ہیں تو ہر میسج کا جواب دینا بھی مشکل ہوگا. تو کیا آپ نے ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ کہ لوگوں کی جو خفگی ہے یا ناراضگی ہے اس سے بھی بچا جائے, اور کئی سوال یا کچھ انفارمیشن ظاہر ہے بڑی وائٹل بھی ہوتی ہے, وہ آپ تک پہنچنی بھی چاہیے, اس کو کیسے آپ ہینڈل کرتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ سے جسے کہتے ہیں بہت ہی پرو ایکٹیو قسم کی ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی, تو اس وجہ سے جسے کہتے ہیں 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی ضرور اویلیبل ہوتا ہے ملک کے کسی کونے میں یا پھر بیرون ملک, کوئی نہ کوئی جو کہ لوگوں کے آنسرز دے رہا ہو. تو ایسا تو نہیں کہ 24 گھنٹے میں سے میرا خیال میں 1 منٹ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو رسپانس نہ ملے. ہاں البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ واٹس ایپ پہ میں مانتا ہوں کہ واٹس ایپ پہ کئی لوگ میسیجز کرتے ہیں جو کہ نہیں پڑھے جاتے, اس پہ خفگی بھی ہوتی ہے, ناراضگی بھی ہوتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں جواب دیا جا رہا ہے, لیکن وہ اتنے زیادہ میسیجز ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ بندہ پتہ ہی نہیں چلتا, کہیں نیچے چلا جاتا ہے. تو لیکن جہاں تک میڈیمز کا تعلق ہے, چاہے وہ ٹویٹر ہے, فیس بک ہے, ٹک ٹاک ہے, انسٹا ہے, وہاں پہ بہت ایک وائبرنٹ قسم کی, پرو ایکٹیو قسم کی ایک ٹیم اویلیبل ہوتی ہے. اور یہ ٹیم کبھی بھی اتنا اچھا پرفارم نہ کر سکے اگر اتنا زیادہ سپورٹ بیس جو پی ٹی آئی کا ہے وہ ایکٹیو نہ ہوا ہو. جسٹ ایک ٹویٹ, ایک میسج جب چلا جاتا ہے اور اس کے بعد جو سپورٹرز آگے سے اس کو اٹھا لیتے ہیں, تو وہ جو افیکٹ ہوتا ہے وہ ملٹی پلائی ہوتے ہوتے جو ہے وہ لاکھوں میں چلا جاتا ہے. سو یہ ایک آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ اس وقت جو جی پلیز آپ کنٹینیو کریں, سوری آپ کریں, میں پھر بعد میں کرتا ہوں. جی, تو اس وجہ سے جو ایک اتنا اچھا افیکٹ آ رہا ہے وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بڑا ایک نیریٹو بیسڈ قسم کا نیٹ ورک بنا ہوا ہے. یہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ کوئی گروپس بنے ہوں جس کے اندر ایک دوسرے کو میسج کر کے کام کروایا جا رہا ہو. یہ ایک بہت حد تک ایک کہہ لیں کہ جو سپورٹ بیس اس وقت ایکٹیویٹ ہوئی ہوئی ہے وہی کام کو لے کے آگے جا رہی ہے. زیادہ تر کس چیز پر لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں, یا کون سا ایشو ہے جس پر آپ نے فیل کیا کہ بڑا انتھوزیازم تھا اور بہت زیادہ لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا اور اس پر آپ کے میسج پر رسپانس دیا؟ دیکھیں, سب سے زیادہ تو اس وقت جو پرائم انٹرسٹ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو سپورٹ بیس ہے وہ چاہتی ہے کہ چیئرمین عمران خان کے میسیجز, ان کی بات, وہ کیا بات کر رہے ہیں, وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں,
زیادہ تو انٹرسٹ سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ لوگ سننا چاہ رہے ہیں اور ان کی زیادہ سے زیادہ میسیجز ان کے سننا چاہتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ایک اور چیز جو ہے وہ اب اس ٹائم کے اوپر لوگ اتنے چارجڈ ہیں کہ وہ میسیجز کر کے اور باقی ان کو کوئی نہ کوئی ایک کہہ لیں کال فار ایکشن چاہیے ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جس شہر میں بھی ہوں, جس جگہ پہ ہوں, کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں, ہم کس طرح سے کنٹریبیوٹ کریں, ہم کس طرح سے میسج کو آگے لے کے جائیں, ہم کس طرح سے کب لانگ مارچ ہو رہا ہے اس کی تیاری میں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہ وہ سوالات ہیں جو کہ obviously جو تنظیم ہوتی ہے, تنظیم جو ہے وہ اس کو آنسر دینے ہوتے ہیں کہ کیا ایکٹیویٹی وہ پلان کر رہی ہے, کیا ایکٹیویٹی وہ اناؤنس کر رہی ہے. تو اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ہماری سپورٹ بیس ہے وہ اتنی چارجڈ ہے کہ وہ جا کے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ جی ہمیں کوئی آپ ٹاسک دیں, ہمیں آپ بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس وقت تو یہ حالات ہیں. بالکل. اچھا, اب اس میں ظاہر ہے آپ لوگ سوشل میڈیا کو ہینڈل کر رہے ہیں, لیکن آبویسلی آپ لوگ ڈیسیژن میکرز تو پولیٹیشینز ہیں, خان صاحب ہیں, سینٹرل کمیٹی ہے یا کور کمیٹی ہوگی. تو جب لوگوں کے سوال آ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ, اور ظاہر ہے کمیٹی اس نے اپنے ٹائم سے ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے, تو کبھی آپ کو محسوس ہوا, فیل کیا آپ نے کہ سوالات جو آ رہے ہیں, اب جب کور کمیٹی سے آپ پوچھ رہے ہیں, اپنے جو ٹاپ کے پولیٹیشینز ہیں اپنی جماعت کے, ان سے ان کے جوابات لینے کی کوشش کر رہے ہیں, تو کہیں آپ کو ایسا لگا کہ یہ بہت ایک طرف بہت تیزی ہے اور دوسری طرف تھوڑا سلو ہے کام؟ نہیں, دیکھیں, ایک تو یہ کہ جو تمام قیادت ہے, چاہے کور کمیٹی ہے, چاہے باقی لیڈرشپ ہے, اور بخصوص چیئرمین عمران خان, وہ سوشل میڈیا کے فیڈ بیک اور جو سوالات ہوتے ہیں اس سے ٹوٹلی آگاہ ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ ہمیں آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو خود سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے, وہ بڑا اس چیز کو فالو کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ ڈسکنیکٹ ہے, ان کو پتہ ہے کہ کیا چیزیں چل رہی ہیں, کس طرح سے ایٹماسفیئر چارجڈ ہے, کس طرح کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. لیکن آپ یہ بھی سمجھیں کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس نے پبلک اوپینین کی بیس پہ ہی سارے ڈیسیژنز نہیں لینے ہوتے, اس نے سوچ سمجھ کے, سینسٹیوٹیز کو دیکھ کے, ہر چیز کو دیکھ کے اس نے کریکٹ ڈیسیژن لینا ہوتا ہے, صرف پاپولر ڈیسیژن ہی نہیں لینا ہوتا. تو سب انفارمیشن ٹوٹل ہے, سب پتہ ہے کیا چل رہا ہے کیا نہیں, اور بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ احتیاط کے ساتھ اور تمام سینسٹیوٹیز کا خیال رکھتے ہوئے قیادت جو ہے وہ ڈیسیژنز لے رہی ہے. تو آئی تھنک اس کا ہماری جو سپورٹ بیس ہے اس کو بھی آئیڈیا ہے, اور پی ٹی آئی کی قیادت نے ہمیشہ جو ہیں تمام تر فیصلے جو ہیں وہ بڑے احتیاط کے ساتھ اور بڑے کہہ لیں سوچ سمجھ کے کیے ہیں. تو لانگ مارچ اناؤنس ہوا ہے, اس کے لیے آج کل پورا کا پورا جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے. چیئرمین جو ہے مختلف شہروں میں جا رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, ورکرز چارجڈ ہیں. تو یہ اس وقت تو لانگ مارچ کی تیاری ہو رہی ہے. اچھا, کیونکہ آپ کی انٹریکشن بہت زیادہ رہی ہے لیڈرشپ سے, تو میں تھوڑا سا ہمارے اپنے ویورز کے لیے میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ کی چیئرمین سے رہی, پرائم منسٹر صاحب سے آپ کی ان کی انٹریکشن, آپ سب سے زیادہ آپ امپریس, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ سب سے زیادہ اچھی چیز آپ کو ان کی کیا لگی, یا کون سی وہ چیز تھی جس نے بہت زیادہ آپ کو امپریس کیا, تو واٹ وڈ یو سے؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس بندے کو جو اس ملک کے لوگوں کا خیال ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس قدر زیادہ, مطلب میں نے نہیں دیکھا کہ ایک بندے کو اس حد تک اس ملک کے لوگوں کا خیال ہو کہ تمام تر پالیسی میکنگ ہر چیز اس کے اندر وہ ان کا نہ صرف خیال رکھتے ہیں بلکہ اس کے اندر بھی جو انڈر پریویلیجڈ ہیں ان کو سب سے حکومت کے دوران جب وہ بیٹھتے تھے, چاہے وہ کابینہ کا اجلاس ہو چاہے کسی میں, ان کا ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ آپ اپنے وزراء سے, باقیوں سے, کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اس ہفتے میں وہ کون سے ایسے کام کیے ہیں جس سے جو ہماری انڈر پریویلیجڈ عوام ہے اس کو کوئی فائدہ پہنچا. اور یہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام تر جتنے پروگرامز لانچ ہوئے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دوران, چاہے وہ پناہ گاہ ہیں, لنگر خانے ہیں, ساس پروگرام ہے, صحت کارڈ ہے, اس سب کے اندر جو فوکس تھا وہ اس عوام کا تھا جس کی شاید آواز اس طرح سے ٹی وی پہ, سوشل میڈیا پہ ہمیں نہیں نظر آتی. ہمیں
آپ دیکھیں SARS کے جتنے بینیفیشریز ہیں شاید وہ سوشل میڈیا پہ نہ ہوں, شاید آپ کے ٹی وی کا کیمرہ, آپ کا رپورٹر ان کا کوئی جا کے ان کا روزانہ کا حال نہ پتہ کرتا ہو, لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی آواز پرائم منسٹر جب تھے تو وہ سب سے بڑی آواز تو ایوان کے اندر ان کی خود تھی. وہ جس طرح انہوں نے اس کا خیال رکھا اس چیز کا, میرا خیال میں اس طرح کا میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ کسی بھی انسان کو, خاص طور پہ پولیٹیشین کو, جس نے اتنا زیادہ خیال رکھا ہے انڈر پریویلیج لوگوں کا. اچھا, جب یہ کرائسس شروع ہوا 2-3 مہینے پہلے, نو کانفیڈنس اور وہ سارا, مین اسٹریم میڈیا پہ تو ہم نے دیکھا خان صاحب واز ویری کمپوزڈ, اور کہتے بھی رہے کہ میں سرپرائز دوں گا, سرپرائز دیے بھی. تو جب آپ کی ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی تھیں, جب آپ یہ سب کچھ دیکھتے تھے, تو کیا آپ کو محسوس ہوا کہ یہ جو کرائسس ہے اس پر آپ قابو پا لیں گے؟ کیا فیلنگ کیا تھی, یعنی جنرل کیا فیلنگ تھی جس وقت یہ سب کچھ چل رہا تھا؟ دیکھیں, ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہی از آلویز ویری کمپوزڈ. ان کی جتنی ان کی نرو اسٹرانگ ہیں, شاید کسی اور شاید ہماری پارٹی میں بھی ایسا کوئی نہ جس طرح کی ان کی نرو اسٹرانگ ہے. تو یہ بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو ٹوٹل ٹیم ہوتی ہے اور باقی سارے, وہ اپنے کیپٹن کو دیکھ کے جو ہے وہ جان پکڑتی ہے, اور ان کی طرف دیکھ کے ہی حوصلہ آتا ہے سارا کچھ. اور جہاں تک آپ یہ بات ہے کہ سرپرائز دیں گے, میرا خیال میں سرپرائز تو ابھی بھی مل رہا ہے, سرپرائز تو ملتے رہیں گے. اور میرا خیال میں اس وقت جس قسم کی موومنٹ اس وقت چل رہی ہے پاکستان میں, اور یہ ایک حقیقی آزادی کی جو ایک بات ہو رہی ہے, اور جہاں جہاں یہ میسج پہنچ چکا ہے, اس طرح سے تو پاکستان کی ہسٹری میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس طرح سے پاکستانی قوم نے ایک اس طرح کے ٹاپک کے اوپر ایک قوم بن رہی ہے. اور یہ انہوں نے کراچی کے جلسے میں بات بھی کی کہ 26 سال کی سیاست کے بعد مجھے پہلی بار قوم بنتی نظر آ رہی ہے. وہ اس وجہ سے کہ یہ جس گول کے لیے, جس تھیم کو لے کے, جس پرپز کے لیے لوگ نکل رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں, وہ ایک انسان کا نہیں ہے, وہ ذاتی کسی کا مقصد نہیں ہے, وہ ایک قوم کا مقصد ہے اور حقیقی آزادی کی ہے کہ بھئی ہمیں غلامی نامنظور ہے, اب ہم نے اب حقیقی آزادی کی طرف جانا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے جس کو حاصل کیا ہے. اچھا ارسلان, جلسے بہت بڑے ہو رہے تھے, میں خود بھی حافظ آباد بھی گیا, کمالیہ بھی گیا, پھر پشاور بھی, کراچی بھی, ہر جلسہ جو پچھلے جلسے سے بڑا ہوتا تھا. لیکن 27 تاریخ کا جو ایک اسلام آباد میں جو اجتماع تھا وہ واقعی ایک بہت بڑا اجتماع تھا, یعنی پاکستان کی تاریخ کا بڑا اجتماع تھا. اندازہ ہو رہا تھا آپ کو کہ یہ اتنا بڑا اجتماع ہوگا؟ سوشل میڈیا پہ رسپانس آ رہا تھا آپ کو؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے تھے اس وقت کہ یہ شاید یہ اتنا بڑا جلسہ نہ کر سکیں خان صاحب, تو بٹ یو گائز ور کانفیڈنٹ, اور اس کی وجہ یہ سوشل میڈیا میسیجز تھے یا there was some other thing؟ دیکھیں, وہ ایک پلس تو جو تھی وہ ٹوٹل سمجھ آ رہی تھی کہ نہیں, کل جب 26 کو اور 25 کو جو اندازہ ہو گیا تھا کہ لوگ آئیں گے, ایسا تو سمجھ آ گئی تھی. جو جلسے وغیرہ میں چیلنج ہوتا ہے, جس کا آپ کو اس کا کہہ لیں کہ اس دن تک ایک ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹو, کہ آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا, راستے بند ہو جائیں, اتنے لوگ اتنی لیٹ نکلیں کہ ٹائم پہ پہنچ نہ سکیں. یہ وہ والی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آبویسلی ویریبل ہوتا ہے. لیکن جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں, 27 کا تو میرا خیال میں یہ لاہور کا جلسہ بھی بہت بڑا تھا جو ابھی ہوا, لیکن جو اسلام آباد کا 27 کا جلسہ تھا, اس طرح کا مہمت, اس طرح کا جلسہ جو ہے اس سے پہلے میں نے اٹینڈ نہیں کیا. اور میں 2011 سے پی ٹی آئی کے بڑے بڑے سارے جلسے اٹینڈ کیے ہیں, لیکن وہ جلسہ بیونڈ اینی ڈاؤٹ جو تھا, پورا اسلام آباد چوک تھا, پورا اسلام آباد چوک ہو چکا تھا, لوگ نہیں پہنچ سکے تھے. تو جہاں تک یہ ہے کہ لوگوں کا پتہ چل رہا تھا کہ لوگ بہت انٹرسٹڈ ہیں اور لوگ آئیں گے. ڈاکٹر ارسلان ہمارے ساتھ ہیں. سوشل میڈیا کے جو چیلنجز ہیں اس پر بات کر طور پر ان سے میں جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جو سارے ہسٹورک مومنٹس تھے جو گزرے ہیں, ان میں عمران خان صاحب کا رویہ اور کس طریقے سے انہوں نے ان کو پایا. چھوٹا سا ایک وقفہ ہم نے لینا اور پھر اسی پر ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.